अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है उसी प्रोग्राम के साथ जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। आपके कमेंट्स के ज़रिए आपका रिस्पांस हम तक पहुंचता रहता है और एक नहायत शानदार कमेंट का मैं अपने आगाज़ में ही ज़िक्र करना चाहूँगी, जिसमें ज़िक्र किया गया है कि ये जो बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टेंस में शेम का शिकार होना पड़ता है। यकीनन हमारी पूरी सोसाइटी में चूँकि अवेयरनेस नहीं है कि एडिक्शन भी कोई मर्ज़ है, एडिक्शन भी कोई बीमारी है, लिहाजा बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक शेम या एक ऐसी शर्म का शिकार हो जाते हैं जिसके बायस वो इलाज का हिस्सा बनने में ज़रा मुश्किल महसूस करते हैं। सो आज का प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक कोशिश है, एक मदद है जो हम फराहम कर रहे हैं ऐसे तमाम ख़ानदानों को जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है और वो किसी न किसी ऐसे ही इमोशन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं जिसके थ्रू वो इलाज में नहीं आ रहे। और मैं सबसे पहले तारुफ़ कराना चाहूँगी हमारी माहिर जो हमारे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद होती हैं, मैडम उज़्मा सदाकत, जो कि पाकिस्तान की पहली क्लिनिकल इंटरवेंशनिस्ट हैं और विलिंग वेज की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। अच्छा, आज का टॉपिक मैंने अनाउंस कर दिया है और एक कॉमन सा फैक्टर है, आपने भी अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की होगी कि फैमिलीज़ जब हमारे पास ट्रीटमेंट में पहुँचती हैं तो बीमारी कोई 8 साल 10 साल या शायद समटाइम इससे भी ज़्यादा अरसा जो है वो गुजार चुकी होती है और फैमिली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करके हमारे पास पहुंचती है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि यकीनन मैंने अनाउंस भी किया है कि जिसकी वजह से इलाज को शुरू नहीं किया जाता या इलाज के रास्ते को अपनाया नहीं जाता, यकीनन वो शर्म है या शेम है। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आखिर ये शेम है क्या? आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी फैमिली, रिसर्च ये बताती है कि कोई भी फैमिली तकरीबन 7 साल ऑन एवरेज इंतज़ार करने के बाद किसी न किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती है जब भी उनके घर में कोई नशे का मरीज़ मौजूद होता है। एक ही फैक्टर है जो कि फैमिली को कोई भी बेहतर कोशिश करने से बाज रखता है और वो फैक्टर नदामत या शर्मिंदगी, जिसको हम शेम भी कहते हैं, ये वो फैक्टर है। शेम एक ऐसा ही इमोशन है जैसे हमारे और बड़े दूसरे इमोशंस हैं, जैसे खुशी का जज्बा है, गमी का जज्बा है, अचीवमेंट का एक इमोशन है, बाज़-औक़ात नाकामी का जज्बा है या मायूसी है। सो शेम भी ऐसा ही एक जज्बाती कैफियत या एक जज्बा है जो हम उस वक़्त महसूस करते हैं जब भी हम अपनी ज़ाती इक़दार से हटकर या अपने जिस भी ख़ानदान का हम हिस्सा होते हैं उस ख़ानदान की इक़दार से हटकर या फिर जिस माशरे का हम हिस्सा होते हैं, अगर हम उस माशरे की इक़दार से मुनाफी जब भी कोई काम करते हैं तो हम यूजुअली नदामत या शर्मिंदगी महसूस करते हैं। शेम एक पॉजिटिव, इसका एक फैक्टर पॉजिटिव भी है कि अगर हमारे अंदर ये नदामत या शर्मिंदगी हमें महसूस ही ना हो कोई गलत काम करने पे, तो हम कभी उस काम को दुरुस्त करने की तरफ ना जाएं। बिल्कुल, हमें लोगों से जब शर्म आती है तो ही हम स्टैंडर्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो शेम या पछतावे को हम मानी करार देते हैं। वो समझते हैं कि शेम और पछतावा कोई एक ही चीज़ है, जबकि पछतावा जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम कोई भी गलत काम करने के बाद जब महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक उमंग पैदा होती है कि हम उसको दुरुस्त करने की तरफ जाएं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम किसी शख्स से झूठ बोलते हैं तो बाद में हमें बुरा महसूस होता है और हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर हमारे अंदर ये भी थोड़ा जज्बा उभरता है कि हम कोशिश करें और उस शख्स से रब्ता करें और उसको कहें कि मैंने आपसे जो भी बात कही वो गलत बयानी पे मुनहसर थी और मैं उस पर अपॉलॉजी करता हूँ और मैं उसको दुरुस्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी बातचीत होगी तो हम ट्रूथ के ऊपर ही चलेंगे या हम सच्चाई पे हम अपनी बातचीत करने की तरफ ही जाएंगे। सो इसको हम पछतावा कहते हैं। लेकिन शेम से मुराद ये है कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आप उस काम को गलती कंसिडर करने की बजाय अपनी ज़ात को ही गलत कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। यानी आप अपनी ज़ात को उस काम से नत्थी करके देखना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि जो कुछ आपने किया वो गलत नहीं है, बल्कि आप एज ए ह्यूमन ही गलत हैं और आप एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट हैं कोई। सो ये शेम की बुनियादी चीज़ है। सही। अच्छा, मैं जहाँ तक इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि शेम जो है वो एक ऐसा, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि शेम के कुछ एस्पेक्ट जो हैं वो पॉजिटिव हैं
اور کچھ آسپیکٹ نیگیٹو ہیں، یعنی تو پھر ضرور شیم کی کچھ اقسام ہوں گی. میں چاہتی ہوں آپ ایلیبریٹ کریں کہ یہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں، یا آپ نے جیسے پچھتاوے کا یا ندامت کا یا گلٹ کا بھی آپ نے بیچ میں ریفرنس دیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پھر شیم کتنے حوالوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، یہ یوزلی تھوڑا سا پیچیدہ سی جذباتی کیفیت ہے جس کو عام طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک کو ہم ہیلدی شیم کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہیلدی شیم کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں اپنے بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرنے پر اکساتی ہے، اپنے بیہیویئر کو درست کرنے پر اکساتی ہے. دوسری ایک شیم ہے جس کو ہم ٹاکسک شیم کنسیڈر کرتے ہیں. ٹاکسک شیم ہمیں اپنے بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرنے پہ نہیں اکساتی، بلکہ وہ ہمیں چھپنے پر مجبور کرتی ہے، ہمیں لوگوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ ہم اپنی اس شیم کو کسی طور پہ مینیج کر سکیں. سو اگر ہم اس کو دو طرح سے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیم کا کچھ ہونا پازیٹیو ہے ہمارے اندر، لیکن اگر وہی شیم ہم انٹرنلائزڈ کر دیں، اپنی ذات کے ساتھ اس کو دیکھنا شروع کر دیں اور اپنی ذات کو ہی امپرفیکٹ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں، تو یہاں سے اصل خرابی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. صحیح. ہم اس کو یوں بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول کی موجودگی ہوتی ہے. جتنے بھی آئل بیچنے والی کمپنیز ہیں وہ یہی بتاتی ہیں آپ کو کہ کولیسٹرول جو ہے وہ بڑا ہی کوئی منفی چیز ہے جو کہ آپ کے باڈی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور آپ ایسے آئل استعمال کرنے کی طرف جائیں جو کہ کولیسٹرول جس کے اندر نہیں ہوتا. ایکچولی کولیسٹرول جو ہے یہ ہمارے باڈی کے اندر اس کی موجودگی بھی ضروری ہے، اور یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کولیسٹرول جس کو ہم HDL کہتے ہیں، یہ ہیلدی کولیسٹرول ہے. اس کی موجودگی اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے یا جو ٹاکسک کولیسٹرول ہے جس کو ہم LDL کہتے ہیں، یہ اس کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، اور اس کو اٹھاتا ہے، کیری کرتا ہے اپنے ساتھ اور واپس لیور تک لے کر جاتا ہے تاکہ لیور پھر اس کو مزید بریک ڈاؤن کرے اور ہمارے باڈی سے اس کو نکال دے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہیلدی کولیسٹرول کی موجودگی ہمارے جسم میں ضروری ہے اور مثبت کردار ادا کرتی ہے اور ہمیں دل کی بیماریوں سے بچانے کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن اگر بیڈ کولیسٹرول ہمارے باڈی کے اندر زیادہ ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں کوئی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسی تھراپیز اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ میڈیکیشن ہو سکتی ہے، وہ واک ہو سکتی ہے، یا وہ کھانے پینے میں احتیاط ہو سکتی ہے جس سے کہ ہمارے اندر HDL جو ہے اس کی کمی ہو. شیم بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کا جو گڈ پارٹ ہے یعنی جو ہیلدی شیم ہے وہ ہمارے اندر اس کی موجودگی ضروری ہے. یہی ہیلدی شیم ہے جو کہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم امپرفیکٹ ہیومن ہیں، ہم غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، ہم اعلیٰ و رفع ہستی نہیں ہیں. اعلیٰ و رفع ہستی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا جو کائنات کو بنانے والی ہستی ہے وہی ہے. ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو اپنی ذات سے سیپریٹ کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں اب اس کو درست کرنے کے لیے کچھ کرنے کی طرف جاتا ہوں. یا میں غلط انسان نہیں ہوں، یہ کام جو مجھ سے سرزد ہوا ہے یہ کام یہ غلط ہے. جیسے میں نے جھوٹ بولا ہے، یا میں نے چوری کی ہے، یا پھر میں نے کسی کے ساتھ کسی کا دل دکھایا ہے، یا میں نے کسی کی چیز کو استعمال کر لیا اس کی اجازت کے بغیر، یا میں نے اپنی فیملی کی اقدار ہیں. جیسے اگر کوئی فیملی کی ایک قدر یہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں سگریٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور کوئی بچہ ٹین ایجر جو ہے وہ باہر اسموکنگ کرتا ہے تو وہ اس کو یوزلی چھپانے کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر گھر کے والوں کے نالج میں آ جاتا ہے تو وہ ان کے سامنے تسلیم کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا تھا، یا میں نے سگریٹ پیا تھا اور میں اب آئندہ نہیں پیوں گا. یعنی ہیلدی شیم ہی ہمیں علاج کی طرف بھی اکساتی ہے. جو بھی لوگ اپنی پیشنٹ کو لے کر کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر آتے ہیں تو ان کے اندر ہیلدی شیم کا جذبہ جو ہے وہ پھر زیادہ کار فرما ہوتا ہے. یا جو بھی مریض خود چل کر کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے علاج میں مدد زیادہ فراہم کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ ہیلدی شیم ہی ہوتی ہے جو کہ بالآخر انہیں سرنڈر کرنے پہ مجبور کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ تم غلط نہیں ہو، بلکہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ تم سے ایسے بہت سارے کام کرواتی ہے جو کہ غلطیوں پر مبنی ہوتے ہیں. یہ ایسے بہت سارے بیہیویئر تم سے کرواتی ہے جو کہ درست نہیں کہے جاتے یا سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ایز ہیومن آپ اچھے شخص ہو اور آپ اس کو درست کر سکتے ہو. سو یہی چیز آپ کو علاج میں بھی لے کر جاتی ہے. لیکن جب ہم ٹاکسک شیم کی بات
बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो टॉक्सिक शेम बेसिकली हमें इलाज से दूर भगाने का काम करती है। वो हमें बताती है कि अगर मैं जाऊंगा और किसी को पता चलेगा कि मुझे नशे का मर्ज है या मैं नशा करता हूं तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे बुरा इंसान समझेंगे, और मैं तो ऑलरेडी ही अनवर्दी पर्सन हूं, मैं तो ऑलरेडी ही अनलवेबल हूँ, तो फिर अगर मैं जाके और लोगों को बताऊंगा तो वल्नरेबल कंडीशन में मैं हो जाऊंगा, लोग और मुझे जज करेंगे, तो बेहतर है कि मैं किसी के पास जाऊं ही ना। इसी तरह जो फैमिलीज भी हेल्प लेने की तरफ जल्दी नहीं बढ़ पाती, वो उनके अंदर भी यही शेम का जज्बा जो है वो कार फरमा होता है, और शेम ही उन्हें केयर टेकिंग की तरफ लेकर जाती है, शेम ही उन्हें कंट्रोलिंग की तरफ लेकर जाती है, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स की तरफ लेकर जाती है, उनकी ज़िंदगी को डिसफंक्शनल बनाती है, और इवन नॉन असर्टिव कम्युनिकेशन की तरफ भी उन्हें लेकर जाती है कि उनके लिए अपनी पोजीशन, किसी भी बात पे पोजीशन लेना या कोई स्टैंड लेना या अपनी कोई राय का इजहार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और बाज़-औक़ात वो इस वजह से पीछे हट जाते हैं कि एक और बंदा उन्हें जज करेगा और कहेगा कि तुमने भी गलत किया, तो बेहतर है कि मैं फिर अपनी राय का इजहार ना ही करूं, बेहतर है कि मैं चीज़ों को कंट्रोल करके दुरुस्त करने की कोशिश करूं। अगर मेरा प्यारा इलाज के लिए राज़ी नहीं है तो मैं ही कुछ ऐसा करूं कंट्रोल करके जिससे ये नशा करता रहे लेकिन हालात ज़्यादा खराबी की तरफ ना जाए। सो ये टॉक्सिक शेम है जो कि हमें इलाज से दूर रखती है। और जब हम नशे की बीमारी का तस्करा करते हैं तो उसमें चूँकि शेम की जो ड्यूअल नेचर है उसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस का हमें सामना करना पड़ता है। हमारी सोसाइटी के अंदर नशा करने वालों को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। इसके अलावा हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि नशा इस्तेमाल करते हैं वो भी काफ़ी स्टिग्मेटाइज करने वाले वर्ड्स हैं। वो लफ्ज़ हैं शराबी, वो लफ्ज़ हैं नशेई। सो अगर हम किसी शख्स के किसी एक रवैये को उसकी ज़ात के साथ नथी करते हैं तो बेसिकली हम भी शेम इंड्यूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और टॉक्सिक शेम की जहाँ तक मैंने डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो ये कभी भी अंदर से डेवलप नहीं होती बल्कि ये हमेशा बाहर से इंड्यूस की जाती है और इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे उलमा होते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में हमें जिन जिन लोगों से मिलने का मौका मिलता है वो सारे ही लोग किसी ना किसी तौर पे हमें शेम इंड्यूस करने की तरफ जाते हैं। और एक बड़ा फैक्टर जो कि नॉट ओकेनेस की फीलिंग हमें देता है कि तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम शोर ज़्यादा कर रहे हो, तुम रूड हो रहे हो, तुम दूसरे के साथ शेयर चीज़ नहीं कर रहे तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। सो हम बचपन में ही ये मैसेजेस जो हैं वो अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह क्लासेस में जब स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, स्कूल एज में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है जो पत्थर के बने होते हैं, जो सीट पे जम के बैठे रहते हैं, जो हिलते जुलते नहीं हैं, जो बातचीत नहीं करते, जो रोबोटिक एक तरह से रोबोट होते हैं, टीचर जो कहती है उसके मुताबिक करते हैं, तो वो टीचर्स के पसंदीदा बच्चे होते हैं। लेकिन हाइपर एक्टिव बच्चे जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, जो ज़्यादा सवालात करने वाले होते हैं, उनकी कोई ज़्यादा इज्जत अफजाई क्लासों में नहीं होती और बल्कि उन्हें बाज़-औक़ात बड़े बुरे लफ्ज़ों से भी टीचर्स जो है वो मुखातब करती हैं। तुम बदतमीज़ हो, तुम रूड हो, या तुम चैन से बैठने वाले नहीं हो, तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जितने भी हमारे नाजरीन हैं, तो घरों में हमारे जितने भी छोटे बच्चे होते हैं जब वो आपस में खेल रहे होते हैं और खेल खेल में बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बातें बड़ी सुनने वाली होती हैं। और वो बातें वही होती हैं जो या तो उन्होंने अपने स्कूल में सुनी होती हैं अपने टीचर से, या फिर उन्होंने अपने बड़ों से सुनी होती हैं, और आपस में वो वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं। और अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है या आप कितनी अच्छी बातें करते हैं और कितनी अच्छी बातें नहीं करते, तो आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं। वो आपको एक बड़ी क्लियर पिक्चर बताएंगे आप जो कुछ भी करते हैं या टीचर्स जो उनके साथ करते हैं। बिल्कुल ऐसा देखा गया हमारी सोसाइटी में कि टीचर्स का किरदार कुछ ऐसा होता है कि वो हर बच्चे को एक ही पैटर्न पे सिधाने का काम, ये बड़ा सही वर्ड है, क्योंकि अभी मैं फेसबुक पे एक लतीफ़ा भी पढ़ रही थी कि एक बच्चा अपने क्लासरूम में एक गधे को ले आया, तो टीचर ने कहा कि ये तुम क्या ले आए अपने साथ? तो उसने कहा कि आपने ही तो कल कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया, तो इसका भी भला हो जाएगा। सो ये क्लियर है कि हमारी सोसाइटी में कुछ सेट पैटर्न्स हम बना लेते हैं और हर शख्स को हम उस स्टैंडर्ड के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऐसे में उस शख्स की जो ओरिजिनल शख्सियत है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो जाती है और बाज़ औक़ात हम
ایسی ایکسیپٹیبل پرسنالٹی بننے کے لیے ڈیفرنٹ ماسک اپنے چہرے پہ سجانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ماسک ہو سکتا ہے کہ کوئی سکسیسفل پرسن کا ماسک ہو, وہ ماسک کسی اچھی بیٹی کا ہو سکتا ہے, میرا دل نہیں چاہتا وہ چیزیں کرنے کو لیکن میں خود کو کرنے پہ بعض اوقات مجبور پاتی ہوں, وہ یہ ماسک ہو سکتا ہے. وہ کوئی اچھی بہو کا ماسک ہو سکتا ہے, وہ کوئی اچھے بیٹے کا ماسک ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ماسک ہو سکتا ہے جو کہ لوگ اپنی اصل شخصیات جو کہ اتھینٹک اور ٹرو سیلف ہوتی ہیں جب وہ ایکسیپٹ نہیں سوسائٹی میں کی جاتی تو پھر ہم اپنی چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ماسک اپنے چہروں پہ سجاتے ہیں. یہ بھی انٹرنلائزڈ شیم کی نشانی ہے. اس کے پیچھے بھی شیم بیسڈ پرسنالٹی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ تم اپنی ٹرو سیلف کو سامنے نہ لے کر آؤ کیونکہ لوگ پھر تمہیں جج کرنا شروع ہو جائیں گے. ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ چھوٹا جو ہے وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے, 14 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, تو وہ تقریباً 40,000 ٹائمز یہ سنتا ہے اپنے ارد گرد سے کہ تم کوئی اچھے بچے نہیں ہو, یعنی تم یو آر ناٹ این اوکے پرسن. اور پھر وہ ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے اوکے بننے کی, اور اس کے لیے جو ایکچول چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس کے بجائے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے. اور 14 سال کی عمر کے بعد جب اس کو زبان لگتی ہے, آئیڈینٹی ملتی ہے, تو اس کے بعد کوئی بھی شخص جب اسے کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہ تم اچھے بچے نہیں ہو یا تم اچھی چیز نہیں ہو یا تم کوئی اتنے بھی سیانے نہیں ہو, تم کوئی اتنی بھی عقل والے نہیں ہو, تو وہ 40,000 ٹائم جو اس نے سنا ہوتا ہے وہ بھی کورس کی شکل میں بجنا شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سارا ساتھ مل جاتا ہے اس کے, مل جاتا ہے. اور پھر بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے, اینگر سٹارٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات سیڈنس جو ہے وہ بھی ہم کور اپ کرنے کے لیے اپنا لیتے ہیں, بعض اوقات ڈسپیئر کے اندر ہم جاتے ہیں. لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی روڈ ہمارے جیسچرز ہیں یا بیہیویئرز ہیں ان کے اگر ہم بنیتھ دیکھیں, ان کے نیچے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ٹاکسک شیم جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے. صحیح, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو سمجھایا. یقیناً آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی. اور آگے بھی جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ اسی حوالے سے کہ ایڈکشن ڈیزیز میں جو کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور لوگ نہ تو صرف اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ جیسے آپ نے ہی بتایا کہ نشے میں مبتلا افراد کے بارے میں نئے نئے نام بنائے جاتے ہیں, ان کو شرابی, چرسی, بھنگی یا اس قسم کے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے جس میں کہ ٹاکسک شیم انڈیوس کی جاتی ہے. اسی لیے شاید فیملیز بھی بہت زیادہ دیر کر دیتی ہیں علاج میں آنے سے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو شرم کسی بھی مریض یا اس کی فیملی میں پائی جاتی ہے, اس شرم سے ان کی بیماری کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور ان کی ریکوری اور علاج کو کیا نقصان ہوتا ہے, یہ جو ٹاکسک شیم ہے؟ اگر ہم کسی بھی نشے کی بیماری کو لے لیں, ہم الکوہلزم کو لے لیں, ہم ڈرگ ایڈکشن کو لے لیں یا ہم کوئی بھی پروسیس ایڈکشنز جتنی بھی ہیں ہم کسی کو بھی لے لیں, ان کے نیچے جو روٹ کاز نظر آتی ہے وہ شیم ہے اور ٹاکسک شیم ہے. شیم بھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 2 طرح کی ہیں. ٹاکسک شیم جو ہے وہ ہر طرح کی ایڈکشن کو نہ صرف اس کو روٹ پرووائڈ کرتی ہے بلکہ مزید فیول بھی پرووائڈ کرتی ہے جس سے اسے مزید پنپنے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے لوگ جو نشہ شروع کرتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں, 1001 وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن نشے کی بیماری کے لیے کسی نہ کسی کی باڈی کے اندر اس کی پری ڈسپوزیشن کا ہونا ضروری ہے, یعنی پیچھے پیتھولوجی جو ہے جسم کے اندر وہ موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ پیتھولوجی کسی کے اندر نہیں ہے تو سارے ہی لوگ تقریباً میجورٹی جو بچے نشہ شروع کرتے ہیں وہ پھر آگے جا کے کبھی چھوڑ دیتے ہیں یا تھوڑا بہت نشہ جو ہے وہ ان کی ساری زندگی چلتا رہتا ہے. ان کی لائف میں کوئی ڈیمیجز انہیں فیس نہیں کرنا پڑتے, کوئی کانسیکوینسز برے انہیں فیس نہیں کرنا پڑتے. لیکن جب ہم پیتھولوجی کے ساتھ ساتھ سائیکولوجی کو انکلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں شیم جو ہے, ٹاکسک شیم, وہ فیکٹر بڑا بنیادی ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی نشے کی مریض کے لیے جب ہم کوئی سلوشن کی طرف جانا شروع کرتے ہیں یا اسے کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر داخل کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا ٹریٹمنٹ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی کام جو ہے وہ آپ نے ٹاکسک شیم کے اوپر بھی کرنا ہے کہ اس کو ہیلنگ کی طرف لے کر جائیں. ٹاکسک شیم جو مریضوں کے اندر ہوتی ہے وہ بیسیکلی کسی نہ کسی ٹراما کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی نہ کسی فزیکل ابیوز کی وجہ سے ہوتی ہے یا ایموشنل ابیوز کی وجہ سے یا پھر سیکشول ابیوز کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹاکسک شیم انڈیوس کرتی ہیں اور اس شیم کو مینیج کرنے کے لیے وہ بعض اوقات نشے کا استعمال کرتا ہے. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نشے کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی موڈ آلٹرنگ سبسٹینس ہے,
جب آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اندر کچھ کمی ہے، میں بہتر فیل نہیں کر رہا، میری جو بھی سیلف ہے میں اس کے ساتھ خود کو وردی کنسیڈر نہیں کر رہا، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز باہر سے آؤٹ سائڈ سے لیتے ہیں اپنے آپ کو وردی کنسیڈر کرنے کے لیے، یا اپنے فیلنگز کو ڈی سینسٹائز کرنے کے لیے، اپنی فیلنگز کو بیسیکلی مینیج کرنے کے لیے. دیٹ کوڈ بی الکوہل، دیٹ کوڈ بی ڈرگس، دیٹ کوڈ بی فوڈ، دیٹ کوڈ بی منی، دیٹ کوڈ بی پاور، اینی تھنگ. ان میں سے کوئی بھی چیز جب آپ باہر سے اپنی سیلف ورتھ کو انہینس کرنے کے لیے یا یہ فیل کرنے کے لیے آپ بھی وردی پرسن ہیں تو آپ کوئی آؤٹ سائڈ سورس لیتے ہیں. تو بعض اوقات جب ہم نشوں کا استعمال شروع کرتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر بھی اس کی پری ڈسپوزیشن موجود ہے تو پھر ہم نشے کی بیماری کی طرف سفر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جیسے ہم نشے کی بیماری میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہم سے کافی غلط چیزیں سرزد ہوتی ہیں. ہم جھوٹ بہت زیادہ بولنے کی طرف جاتے ہیں، ہم چیزوں کو چھپانے کی طرف جاتے ہیں، ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں بعض اوقات آؤٹ سائڈ دا ہوم جو کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. لڑائی جھگڑے ہم کرنے کی طرف جاتے ہیں، ہم پیسے چرانے کی طرف جاتے ہیں، ہم نشے کرنے کی طرف جاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں ہماری فیملی جو ہے اس کا کوئی اچھا پرسیپشن نہیں ہوتا. غرض یہ کہ ہم تمام ہی غلط کام جو ہے وہ نشے کی بیماری جیسے جیسے پروگریس کرتی ہے تو ان تمام غلط کاموں کی انٹینسٹی جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. شیم کی وجہ سے جب ہم ان ساری چیزوں کو چھپانے کی طرف جاتے ہیں تو نہ صرف ہم کافی زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں بلکہ ان کاموں کو مزید کرنے کی انٹینسٹی، مزید نشوں کو یوز کرنے کی انٹینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے. بیکاز شیم کے ساتھ ایک پین اٹیچ ہے. جب بھی آپ اپنے آپ کو شیم کے روبرو کریں گے اور اس کو فیل کرنا چاہیں گے تو آپ ایک ہیوج پین میں سے بھی گزریں گے. لیکن جو لوگ اس پین کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، جو اس پین کو فیل نہیں کرنا چاہتے، اپنی ایکچوئل سول کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے تکلیف کی وجہ سے، تو وہ پھر اپنی پین کو میڈیکیٹ کریں گے تھرو دی ڈرگس. جب وہ ڈرگس سے میڈیکیٹ کریں گے تو پری ڈسپوزیشن اگر باڈی میں موجود ہے تو پھر نشوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. شروع ہوگا اور نہ صرف شروع ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا بھی جائے گا، جس سے مزید شیم جو ہے وہ ماؤنٹ اپ ہونا شروع ہوگی اور پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. میں یہاں تک سمجھی ہوں کہ یہ شیم اور ڈرگ ایڈکشن پیرالل چلنے والی کوئی چیز ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چلتی رہتی ہے. سپورٹ کر کے چلتی ہے. شیم، ٹاکسک شیم جو ہے وہ نہ صرف روٹ کاز ہے بلکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ فیول بھی آپ کو ٹائم اینڈ اگین پرووائڈ کرتی رہتی ہے. کیونکہ نشوں کی دنیا میں آپ کوئی بھی اچھے کام کرنے کی طرف نہیں جاتے. میں بیماری کی خاص طور پہ بات کر رہی ہوں جہاں پہ ہر روز آپ نے کسی نہ کسی ڈیزاسٹر سے انکاؤنٹر آپ کا ہوتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی ڈیمیج کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں، ہر روز ایسی چیزیں لائف میں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ اپروپریٹ نہیں ہوتی. اور بعض اوقات مریض جو ہے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ میں کیسے ان ساری چیزوں میں سے گزر رہا ہوں یا میں کیسے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ چیزیں اس نے کبھی امیجن نہیں کی ہوتی. بارہا ہمارے پیشنٹ ہم سے یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ انہیں ہفتوں مہینوں ہو گئے کہ وہ کبھی مرر میں اپنی شکل نہیں دیکھتے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خود سے سامنا نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے اتنی اس قدر زیادہ شیم موجود ہے کہ انہیں ایون مرر میں اپنی شکل دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے اور ہفتوں مہینوں وہ اپنی شکل جو ہے وہ نہیں دیکھتے. سو اس کا مطلب ہے کہ پین بہت زیادہ انٹرنلائزڈ ان کے اندر ہوتی ہے، اس کی انٹینسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے. سو جب تک اس کے اوپر کام نہیں ہوگا آپ کی ریکوری کا سفر بھی سٹارٹ نہیں ہوگا. بلکہ ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ ٹاکسک شیم کی فوڈ ہے آپ کی اسپرٹ، یعنی آپ کی اسپرچویلٹی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈکشن ڈیزیز بایو سائیکو سوشل اسپرچل ڈیمیجز دیتی ہے تو پھر یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر یہ ٹاکسک شیم ہے جو کہ فیول پرووائڈ کرے یا فوڈ کی طرح ہم یوز کریے ہماری اسپرچویلٹی کو. ہیلدی شیم بیسیکلی روحانیت کی بنیاد ہے کہ جب آپ اسپرچویلٹی کی طرف سفر شروع کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنے ہیومن ہونے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ جو مسٹیک کرتے ہیں، جو غلطیاں لائف میں کرتے ہیں، آپ اس کو بھی ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا میں نے کوئی غلطی سرزد کی ہے تو اب میں اس کو درست کر لیتا ہوں، اب میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں. پھر جس قدر آپ سے ٹھیک ہو سکے آپ ان غلطیوں کو درست کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور جب ہم نشے کی بیماری کے علاج کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے جو کہ 12 سٹیپ بیسڈ ہے، جو کہ روحانیت کا ہی پروگرام ہے. اور اس کے اندر پہلے سٹیپ پہ آپ یہ مانتے ہیں کہ میں پاور لیس ہوں اوور ڈرگز، یہ نشہ مجھ سے تگڑا ہے، میں اس سے ہار مانتا ہوں. سو ہیلدی شیم آپ کو انکریج کرتی ہے کہ آپ کمپلیٹ سرنڈر کر دیں اس نشے کی بیماری کے سامنے. پھر
آپ کو فورتھ سٹیپ یہ بتاتا ہے کہ میں اب دیکھ لوں کہ میں نے کون کون سی غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، اور وہ میری ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ میرے بیہیویئر کا حصہ ہے، وہ میرا بیہیویئر تھا کوئی، میری ذات کوئی اور چیز ہے۔ اچھا میم، اس سے پہلے کہ آپ ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں کہ ہیلدی شیم کا کیا رول ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ٹاکسک شیم کے حوالے سے تھوڑی گفتگو اور کی جائے کہ ٹاکسک شیم ایک تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ یہ پیرالل جا رہی ہے اور یہ ڈیزیز کو فیول دیتی ہے، ڈیزیز کا بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے، ڈیزیز کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ساتھ میں ایک اور فیکٹر پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ٹریٹمنٹ میں کیا ڈیفیکلٹیز پیدا کرتی ہے ٹاکسک شیم؟ دیکھیں ٹاکسک شیم جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ مت مانو کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، بیکاز غلطی سے مراد ہے کہ تم غلط ہو، پھر کوئی اور شخص کہے گا تم غلط ہو۔ سو زیادہ تر جو چیز میجر فیکٹر سامنے نظر آتا ہے وہ ڈینائل کا فیکٹر ہے، کہ جس میں مریض یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میں نشے کا مریض ہوں یا مجھے کوئی نشے کی بیماری ہے، یا وہ ہمیشہ اپنی نشے کے اندر جو نقصانات ہیں انہیں کم تر کر کے بتاتا ہے، فرینڈز میں ہوتا ہے تو نشوں کو بڑھا کے بتاتا ہے۔ سو یہ جو ڈینائل کا فیکٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کہ مریض کے ٹریٹمنٹ کے اندر بڑی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ جب تک مریض ایکسیپٹنس کے اندر نہیں جاتا، جب تک وہ یہ نہیں مانتا کہ ہاں اسے نشے کی بیماری ہو چکی ہے اور اب نشوں کے ساتھ اس کا گزارا ممکن نہیں ہے، تب تک آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ اس کو سمجھیں کہ دھکا سٹارٹ آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم نشے کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ٹاکسک شیم ایک ایسپیکٹ ہے، اس میں برین جو جیپرڈائز آپ کا ہوتا ہے نشوں سے وہ ایک دوسرا اینگل ہے۔ سو بعض اوقات آپ کا جو برین ہے وہ بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان چیزوں کو جلدی ایکسیپٹ کرنے کی طرف جائیں۔ سو آپ پھر کچھ نہ کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فیملی کے تھرو کام کر رہے ہوتے ہیں، فیملی ان فیکٹس اینڈ فگرز کو بتا رہی ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ نے کیے ہوتے ہیں اور جو ان کے نالج میں ہوتے ہیں، 100% تو نہیں بٹ کوئی اباؤٹ 70% فیملی کے نالج میں ہوتا ہے۔ پھر آپ گروپس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ڈینائل پیٹرنز کے اوپر تاکہ ڈینائل کو مینیج کیا جا سکے۔ پیشنٹ کبھی ایکسیپٹنس میں جاتا ہے اور پھر کبھی کسی نہ کسی ڈینائل میں جاتا ہے، پھر ایکسیپٹنس میں جاتا ہے، پھر ڈینائل میں جاتا ہے۔ سو ڈینائل کمز اینڈ گوز، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ مریض نے اگر ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ڈینائل نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے جیسے مریض کا برین نشوں سے دور ہوتا ہے اور ہیلدی ہونے کی طرف جاتا ہے تو اباؤٹ 1.5 year کے بعد کوئی انسائٹ پھر اندر ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، کوئی پازیٹیو سیلف امیج ابھرنا شروع ہوتا ہے جو کہ ٹریٹمنٹ والوں کی کنٹینیوس ایفرٹس کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نشوں سے بھی اس کا برین دور ہے تو اب چیزوں کو زیادہ اچھے انداز میں وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، زیادہ کلیئرٹی سے پکچر کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس سے ایسی کون سی چیزیں سرزد ہوئی ہیں جس میں اس کا فالٹ نہیں ہے بلکہ اس کی بیماری جو ہے وہ قصوروار ہے۔ سو یہاں پہ پھر آپ چیزوں کو زیادہ بیٹر اینگل میں دیکھتے ہیں، ٹاکسک شیم کی بجائے ہیلدی شیم کی طرف آپ اس کو لے کر جاتے ہیں، آپ رویوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو انکنڈیشنل ایکسیپٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا ہیومن ہونا آپ کی رسپیکٹ کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے شولڈر پہ کوئی 6 پھول لگے ہوں اور آپ کے سر کی ٹوپی پہ کوئی ایک تمغہ بھی سجا ہو۔ آپ کا انسان ہونا کافی ہے، لیکن جو رویوں میں خرابی ہے اس کو ہم نے درست کرنے کی طرف جانا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو انسان نام ہی ایسی مخلوق کا ہے جس کے پاس بہت سے مارجن ہیں غلطیاں کرنے کے اور ان کو سدھارنے کی، کیونکہ نہ تو ہم فرشتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جس میں غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم شیطان ہیں کہ ہمارے پاس اچھائی کا مارجن ہی نہیں ہے۔ سو انسان نام ہی ایک ایسی مخلوق کا ہے جو کہ ماڈریٹ ہے، اور غلطیاں کر کے وہ اپنی غلطیوں سے اگر لرن کرتا ہے تو وہ بڑی شاندار زندگی گزارتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن انسان کا انسان ہونا اس کو پھر ولنریبل بھی بنا دیتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص ولنریبل سٹیٹ کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو جج کرنے کی طرف جائیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کی کمزوری کا پتہ لگے۔ اس سے بعض اوقات جب ٹاکسک شیم میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لیس دین ہیومن ہو گئے ہیں۔ اگر میرے اندر کوئی ویکنیس ہے، میرے اندر کوئی کمزوری ہے، تو دوسرا مجھے انسان کے درجے سے نیچے لے کر چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے پیرنٹس کی گفتگو سنی ہو تو بعض اوقات پیرنٹس بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ بس تم انسان کے بچے بن جاؤ، مطلب انہیں لگتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ بھی نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں جب ہمارے بچے بھی سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پہلی ایفرٹ جو ہمیں لگانی پڑے گی وہ کوئی انسان بننے کے لیے لگانی پڑے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کمپلیٹ اعلیٰ و عرفہ انسان بنا کے نیچے بھیج دیا اور بتایا کہ تم نے چیزوں کو درست کرنے کی طرف بھی جانا ہے
अगर तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करोगे लेकिन बाज़ औक़ात गलती भी होगी तो फिर उसको दुरुस्त भी तुम कर सकते हो। टॉक्सिक शेम ना सिर्फ आपकी शख्सियत को मजरूह करती है, बल्कि अगर आप नशे की बीमारी में मुब्तला हैं या किसी ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये टॉक्सिक शेम आपकी मुश्किलात को किस हद तक बढ़ा देती हैं। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैडम, एक नहायत अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने बड़े ही इफ़ेक्टिव अंदाज में बताया कि नशे की जो इकसाम है, जो टॉक्सिक शेम या हेल्दी शेम को आपने डिफ़ाइन किया। हमने टॉक्सिक शेम पे काफ़ी गुफ्तगू की। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि हेल्दी शेम किस तरह ना सिर्फ आपकी किरदार साजी में मदद करती है, बल्कि ये जो बीमारी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक शेम कूट के भरी होती है किसी पर्सन में, तो इस बीमारी में हेल्दी शेम हमें कैसे मदद फराहम करती है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपनी टॉक्सिक शेम को से आगाही हमें होने की ज़रूरत है। जब तक हम ये इस बात से आगाह नहीं हैं कि मेरे कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो मेरे टॉक्सिक शेम की वजह से हैं, तो हम कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। सो दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ये है कि मैं एज ए ह्यूमन गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझसे कोई कोताही ज़रूर सरजद हो सकती है, और जो कोताही है मैं उसको एक्सेप्ट कर उसको रेक्टिफाई करने की तरफ ज़रूर जा सकती हूँ। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी सेल्फ़ एस्टीम के ऊपर काफ़ी बेहतर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लो सेल्फ़ एस्टीम ही हमें टॉक्सिक शेम की तरफ लेकर जाती है। सो हमें ये भी कंसिडर करना है कि अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ जाएँ। सेल्फ़ केयर आपकी सेल्फ़ एस्टीम को भी बेहतर बनाती है। अपनी खाने पीने में एहतियात करें, प्रेजेंटेबल रहें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की तरफ जाएं, इसी तरीके से अपनी नींद का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ एजुकेशन मटेरियल जो है, एजुकेशनल मटेरियल, उनको स्टडी करते रहें ताकि आपके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशंस आएँ। सो अपनी सेल्फ वर्थ को किसी दूसरी चीज़ के साथ नथी ना करें, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी हैं उनके साथ नथी ना करें। अच्छी गाड़ी आपकी सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करती, अच्छा सेल फोन आपकी सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता, बहुत कीमती कपड़े आपकी सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी रिच फैमिली से बिलोंग करना आपकी सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो आपके अंदर से उभरने वाली कोई चीज़ है। सो उसके ऊपर काम करें ताकि आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो आपकी नज़रों में बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी नज़रों में है, अगर आप खुद को कोई अहम शख्स समझते हैं, अगर आप खुद को अच्छा शख्स समझते हैं, अगर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं, काइंड बिहेवियर रखते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपकी सेल्फ वर्थ को इन्हेंस करती हैं और आपको अच्छा फील करवाने की तरफ जाती हैं। एक और अहम चीज़ कि जब हम शेम को हील करने की तरफ जाते हैं तो हम 2-3 चीज़ों से मदद ले सकते हैं। अगर तो कोई शख्स ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर है तो वो इलाजगाह में अपने काउंसलर से हेल्प ले सकता है, काउंसलर उसको इस सफ़र में से स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि अगर हमें नशे का कोई मसला नहीं है लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे अंदर टॉक्सिक शेम बहुत ज़्यादा है, तो हम किसी न किसी थेरेपिस्ट की सर्विसेज जो हैं वो हायर करने की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि अगर हम थेरेपिस्ट की सर्विसेज भी हायर नहीं करना चाहते तो फिर हम कोई एक ऐसा शख्स तलाश कर सकते हैं जो उनके मुताबिक, जिस भी शख्स का कोई प्रॉब्लम है, वो ऐसा शख्स है जो कि उनकी बात को सुनेगा और उन्हें जज नहीं करेगा और उनकी बात को सुनने के बाद अनकंडीशनली उन्हें एक्सेप्ट करने की तरफ जाएगा। सो वो अपनी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो वीकनेसेस हैं, वो उनके साथ शेयर करने की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई एक रजिस्टर बना लें, कोई एक डायरी पकड़ लें और उसके अंदर लिखना शुरू कर दें अपनी वीकनेसेस के बारे में और अपनी जो ट्रू सेल्फ है, जो हमारी असल सोचें हैं, असल ओपिनियन है, अगर हम उन सारी चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दें तो ये भी हमें हील करने की तरफ प्रोसेस जो है वो लेकर जाता है। अपनी ज़ात को बग़ैर किसी इफ्स एंड बट्स के एक्सेप्ट करना सीखें। आप जो भी हैं, जैसी भी ओपिनियन है, वैसे ही आप अच्छे हैं, आपके अंदर कोई फूल लगने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको एक अच्छा इंसान बनाकर भेजा है। सो अपने रवैयों को दुरुस्त करते रहें जहाँ जहाँ पे कोई कमी बेशी आपको नज़र आती है। इसके अलावा ये अगर हम सारी चीज़ें करते हैं तो हम एक प्रोसेस का हिस्सा बनने की तरफ जाते हैं। ये सफ़र कोई एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, आपको चंद हफ्ते लग सकते हैं, बाज़ चंद महीने लग सकते हैं। अगर आप नशे की बीमारी का भी शिकार हैं तो इसमें बाज़ आपको 1-8 साल भी लग सकता है, लेकिन ये सफ़र आप कहीं ना कहीं से शुरू कर दें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ, मंजिल की तरफ पहुंचने की तरफ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम। यहाँ पे मैं दावत दूंगी मेरे साथ जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो सुल्तानी साहब।
میرا کویشچن ہے کہ ٹاکسک شپ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان ناکام ہونے کی وجہ. تو اس میں اسپیشل پرسن کو اگر ہم دیکھیں, اسپیشل پرسن جو آلریڈی اسپیشل ہے یا معذور ہے یا کسی کوئی حصہ ان کی کمپلیٹ نہیں ہے, تو ان میں ٹاکسک شیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب چونکہ سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے, ان کو جاب کے حوالے سے وہ ساری عمر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ٹاکسک شیم کو ختم؟ یہ بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسے رویے ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم بھی بعض اوقات ایسی 22 چیزیں جو ہے وہ کرنے کی طرف جاتے ہیں. ہم عام انسانوں کے اندر ہی اتنا زیادہ رواج ہے شیم انڈیوس کرنے کا, تو جب ہم پھر مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر اگر ہم جینڈر کی طرف جائیں تو مردوں کی بجائے ہم خواتین کی بات کریں تو انہیں زیادہ ان چیزوں کا سامنا ہے. اس کے بعد اگر ہم ٹرانسجینڈر کی بات کریں تو انہیں بھی ان چیزوں کا کافی زیادہ سامنا ہے کہ سوسائٹی سے انہیں ایسے میسیجز ملتے ہیں کہ وہ کوئی کمپلیٹ شخص نہیں ہیں, وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں, ان کے رویے ان ایکسیپٹیبل ہیں اور وہ ہیں ہی کوئی غلطی جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے, اور جیسے وہ ہیں یہ شاید کوئی ان کا قصور ہے. اسی طرح سے اگر ہم اور ڈفرینٹ سیکٹرز کی طرف جائیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی فزیکلی ہینڈیکیپڈ ہے پرسن یا کوئی مینٹلی ہینڈیکیپڈ ہے, تو ہم سوسائٹی کا عام طور پر رسپانس یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ کے ہنستے ہیں, انہیں موک کرنے کی طرف جاتے ہیں. سو ہمیں بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے باوجود جتنے بھی لوگ ہینڈیکیپڈ ہیں, مینٹلی چیلنج جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا ان چیزوں کو کرنا مشکل ہے, لیکن جو فزیکلی ہینڈیکیپڈ لوگ ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے فزیکلی ہینڈیکیپ لوگ زندگی میں, سوسائٹی میں بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ لائف جو ہے وہ سپینڈ کر رہے ہیں, بلکہ وہ دوسروں کے لیے کوئی ارننگ سورس بھی بنے ہوئے ہیں اور اپنی فیملیز کو لے کر بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. سو بہت ساری ایسی چیزیں وہ لائف کے اندر کر سکتے ہیں جو کہ ان کی سیلف ورتھ کو انہینس کرنے کی طرف جائیں, لیکن سب سے پہلے ان کا خود کو ایز اے ہیومن ایک مکمل انسان سمجھنا اور ایکسیپٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. جب تک وہ خود کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک دوسرے بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. تو سب سے پہلے خود کو ایکسیپٹ کریں, بٹ پھر فیملی جو ہے وہ بھی سپورٹیو ہو, انکریجنگ بیہیویئرس کی طرف جائے. بعض اوقات ارد گرد رہنے والے لوگوں سے بھی یہ میسیجز آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا گزارا کیسے ہوگا, پتہ نہیں ابھی تو آپ کی زندگی ہے, پیرنٹس کی تو یہ چل رہا ہے, آپ کے بعد اس کا کیا بنے گا. اسی طرح سے سوسائٹی میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو فزیکلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں وہ ایکچولی انکمپلیٹ ہیومن ہوتے ہیں. سو ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے اور بہتر میسیجز دینے چاہیے اور انکریجنگ بیہیویئر ہمیں اپنانا چاہیے ایسے لوگوں کی طرف. کائنڈ رویہ سبھی کے ساتھ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو رول ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. جو بھی لوگ دوسروں کی ٹانگ کو کھینچ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ چاہے فزیکلی چیلنجڈ ہیں یا نہیں ہیں, وہ ایکچولی شیم بیسڈ پرسنالٹی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. جو بھی لوگ دوسروں کے لیے سپورٹیو ہیں, دوسروں کو اپ لفٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں باتوں کے ذریعے یا بعض اوقات کائنڈ جسچرز کے تھرو یا بیہیویئرز کے تھرو, تو وہ لوگ ہیں جو کہ ٹاکسک شیم کی بجائے ہیلدی شیم کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اچھے سیلف امیج کے ساتھ ہوتے ہیں اور اچھی سیلف ورتھ کے ساتھ ہوتے ہیں. سو ہمیں سبھی لوگوں کو, اس شخص کو بھی انڈیپینڈنٹلی یہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, سیلف ایکسیپٹنس کی طرف جانا چاہیے, فیملی کو بھی انکریجنگ بیہیویئر رکھنا چاہیے اور اسی طرح سوسائٹی میں بھی ہم سبھی لوگوں کو انکریجنگ بیہیویئر جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے یا آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ میں ہمیں لکھ بھیجیے اپنے سوال, ہم آپ کے کوسچنس کو اپنے نیکسٹ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اور اسی طرح گزشتہ پروگرام میں جو سوالات ہم نے چنے ہیں ان میں سے کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جیسے عروج علی عاطف صاحبہ نے ہم سے سوال یہ پوچھا ہے کہ واٹ اباؤٹ نان کیمیکل چرس, جس سے کہ نشہ نہ ہو, اس کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہی ہیں. اچھا, میں نے ویسے ابھی تک کسی بھی نان کیمیکل چرس کے بارے میں نہیں سنا. چرس کی شکلیں مختلف ہیں, جیسے نیزل سپرے میں بھی جو کینیبس کے ڈراپس ہیں وہ ملتے ہیں اور اس کا میڈیسنل یوز جو ہے وہ بھی آپ کو ویسٹ میں اب نظر آتا ہے. امریکہ میں کچھ سٹیٹس کے اندر اس کا میڈیسنل یوز جو ہے کینیبس کا کروایا جاتا ہے, لیکن بہت ساری سٹیٹس ابھی بھی امریکہ میں ایسی ہیں جو کہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی اور کچھ سٹیٹ کے اندر اس کا ریکریشنل یوز بھی الاؤ کیا جاتا ہے.
لیکن باقی اسٹیٹس کے اندر ابھی بھی نہیں کیا جاتا. اور چرس جو ہے یہ ایک کافی بڑا مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ چرس کی جو ایڈکشن ہے وہ سب سے زیادہ اہم ایک فیکٹر ہے جو کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس کو بڑا سادہ سا نشہ اور چھوٹا سا نشہ کنسیڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مطلب اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جبکہ چرس وہ واحد نشہ ہے جو کسی بھی شخص کو سائیکوسس کی طرف لے کر جا سکتا ہے. بالکل, میں چاہوں گی اس کی یہ ریزن بھی کلیئر کریں کہ اس کو کیوں نشہ نہیں مانا جاتا, کیونکہ ہسٹری میں اس میں جو کیمیکل ہے اس کی ہسٹری میں جو ایکچولی آج سے 50 سال پہلے جو اس کا فارمولا تھا بنانے کا وہ بڑا سادہ سا فارمولا تھا اور اس میں کوئی بہت زیادہ کیمیاوی چیزیں ایڈ نہیں کی گئی تھی. لیکن اب چرس کو زیادہ اثردار بنانے کے لیے اس میں HTC کا جو کیمیکل ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں شامل کیا جاتا ہے, جو کہ آگے آپ کے پھر برین کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو سائیکوسس کی طرف بھی لے کر آپ کو جاتا ہے. سائیکوسس سے مراد ہے کہ آپ ایک نارمل انسان کی زندگی گزارنے کی بجائے ایک پاگل پن کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی طرف جاتے ہیں. ان ریئل ورلڈ میں آپ کا قیام ہو جاتا ہے کہ ان ریئل ورلڈ یا ان ریئلسٹک ورلڈ آپ کی اپنی ہی کوئی دنیا ہے جو کہ اصلی دنیا سے میچ نہیں کرتی اور آپ اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسا شخص جو ہے وہ ایک نارمل لائف گزارنے کے پھر قابل نہیں رہتا. سو یہ کافی خطرناک جو ہے نشہ ہے. مجھے یقین ہے کہ عروج جی عاطف صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب بہت بہتر انداز میں مل گیا ہوگا کہ کوئی ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات کچھ متس ہماری سوسائٹی میں پھیلا دیے جاتے ہیں مختلف نشوں کے حوالے سے جو کہ ایکسیپٹیبل بناتے ہیں ان کو. جیسے شیشے کا استعمال پہلے لاہور میں کافی زیادہ تھا, پاکستان کے اور جگہوں پہ بھی کافی زیادہ تھا, اور اس میں جب بھی پوچھا جاتا تھا کسی سے کہ آپ شیشہ پیتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بس شیشہ ہی پیتا ہوں, یہ تو زیادہ خطرناک نہیں ہے, یہ تو فلیورڈ ٹبیکو ہے. جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ شیشہ جو ہے اس کے اندر 200 سگریٹس جتنے کیمیکل موجود ہیں, اور جب بھی کوئی شخص شیشہ پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایٹ اے ٹائم 200 سگریٹس جو ہے وہ پی رہا ہے. سو چیزوں کو بعض اوقات ہم تھوڑا منیمائز کرتے ہیں ان کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے, بٹ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح ایک ہماری سوسائٹی میں اکثر شوگر فری جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں تو یہی مانا جاتا ہے کہ یہ جو ڈرنکس ہیں یہ بھی شوگر فری ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی کیلری نہیں ہے یا یہ 0 کیلری ہے. تو کوئی بھی 0 کیلری جیسی چیز نہیں ہوتی, یہ صرف ایڈورٹیزمنٹ کے ٹولز ہیں جو کہ اپنی سیل کو زیادہ کرنے کے لیے لوگ اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ سیما شہزاد صاحبہ جن کا کومنٹس بڑا ہی شاندار تھا, میں چاہوں گی وہ کومنٹ بھی یہاں پر شامل کروں. وہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بتا رہی ہیں اور آپ کو شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں کہ اس پروگرام میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اس بیماری کے بارے میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جس کے ساتھ شیم اور سٹگما بہت زیادہ اٹیچ ہے. اور آج تو ہم نے شیم پہ اور ٹاکسک شیم پہ یہی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس فیکٹر کے اوپر بات چیت کرنے کی طرف جائیں, تاکہ بہت سارے ایسے خاندان جو کہ ابھی اس کشمکش میں ہیں کہ انہیں ہیلپ لینی چاہیے, کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے, تو وہ بھی ہیلپ لینے کی طرف جائیں. بالکل. اچھا, آئمہ راجپوت صاحبہ جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ نشے میں کوئی ایک چیز دماغ میں پھنس جائے اور نہ نکلے تو کیا کیا جائے. یہ بہت ہی شاندار سوال ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے, شاندار سوال ہے. یہ جو ذہن میں کوئی چیز پھنس جانے سے مراد ان کی ہے رومینیشن, اس کو بولتے ہیں. رومینیشن سے مراد ہے کہ کوئی منفی سوچ آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں اپنے ذہن کے اندر اور اسے ہی سوچتے رہیں, اور اس کے علاوہ کوئی دوسری سوچ آپ کے ذہن میں سے نہ گزرنے پائے. یہ تو بذات خود ایک بیہیویئر ایڈکشن نہیں ہے, مائکرو ایڈکشن ہے. مائکرو ایڈکشن ہے, اور اس کو ہم سوچ کی ایڈکشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری سوچیں بھی ایڈکٹیو ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی سوچیں جو کہ ہم بار بار سوچتے ہیں اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں, منفی سوچیں ہیں, ہماری زندگی میں مسائل اس سے آتے ہیں, سو ہم اس کو بھی مائکرو ایڈکشن کے طور پر لینے کی طرف جاتے ہیں. مائکرو ایڈکشن ہی ایونچولی آگے چل کے آپ کو میجر ایڈکشنز کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں. آپ جب آپ اپنی سوچوں کو مینیج نہیں کر سکتے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی نشے کا سہارا لیتے ہیں ٹو میڈیکیٹ دوز فیلنگز, ٹو میڈیکیٹ دوز تھاٹس, تاکہ آپ تھوڑا ریلیکس فیل کریں, ایٹ پیس فیل کریں. پھر ایکسپیرینشل لرننگ آپ کی بتاتی ہے کہ جب بھی میں نشہ کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے, یہ سوچیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں اور میں کچھ اسٹریٹ سوچنے کے قابل بن جاتا ہوں. بہت زیادہ سوچوں کی بمبارٹمنٹ میرے ذہن میں نہیں ہوتی, تو پھر آپ جب بھی وقتاً فوقتاً آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کسی اور چیز کا سہارا لینے کی بجائے نشے کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ سوال انٹرسٹنگ اس لیے کہ انہوں نے ایک مائکرو ایڈکشن کا سے چھٹکارے کے لیے کوسچن کیا ہوا ہے, لیکن یہاں پر شروع میں انہوں نے ایک میجر ایڈکشن بتائی کہ نشے میں جب
یہ چیز دماغ میں پھنس جائے. یعنی میجر ایڈکشن میں جب مائنر ایڈکشن آپ اصل میں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہی ہیں میں نہیں چاہ رہی ادھر جانا, لیکن یقینی طور پہ رومینیشن جو ہے ضروری نہیں کہ وہ نشے کی بیماری میں ہی ہو, لیکن نشے کی بیماری میں بھی ایک میجر فیکٹر رومینیشن کا ہے. اور وہ رومینیشن یہ ہے کہ 24 گھنٹے مریض کو ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ اگلا نشہ کب کروں گا, اگلے نشے کے لیے پیسے اگر نہیں ہے تو وہ میں کیسے ارینج کروں گا, اور اب میں نے کر لیا ہے تو پھر اگلی ڈوز کب مجھے ملے گی. سو یہ چکر جو ہے اسی کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے 24/7. سو اس میں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جو اصل مسئلہ ہے, جو نشے کی بیماری ہے, اس کو ایڈریس کرے. ونس جب آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو پھر باقی مسائل آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مینیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی باقی مسائل جو ہے وہ سیکنڈری ہیں, جو پرائمری پرابلم ہے اس کو ایڈریس کیا جائے تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا, صدف صدیقی صاحبہ ہم سے پوچھ رہی ہیں, یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی آپ شارٹ سا کوئی طریقہ بتا دیں کہ اسموکنگ, کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کہ اسموکنگ اسپیشلی چین اسموکنگ کو کس طرح اینڈ اپ کیا جائے. اچھا, شارٹ کٹ تو نہیں ہے, لیکن ایک پروسیس ہے جو کہ میں ایکسپلین کیے دیتی ہوں. جب بھی آپ کوئی ایسی ہیبٹ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں جس سے آپ کو پانا مشکل لگتا ہے, تو پہلے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ چھوڑنے کی طرف جانا ہے. جب آپ سوچ بچار کریں گے تو آپ کا ذہن تھوڑا تیاری پکڑنا شروع کرے گا اور آپ کو ان رویوں کو کرنے میں پھر آسانی محسوس ہوگی جو کہ ابھی آپ نے آگے جا کے کرنے ہیں. سوچ بچار کرنے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوگا, جب آپ سوچ بچار کرنا شروع کر دیں اور ایک دن آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ اب آپ ریڈی ہیں یہ کام کرنے کے لیے, تو پھر آپ کوئی ڈیسیجن یہ لے سکتے ہیں کہ اچھا اب اگر میں خود کو ریڈی فیل کرتا ہوں کہ میں یہ کام کرنے کی طرف جاؤں یا سگریٹ چھوڑنے کی طرف جاؤں, تو ابھی کمپلیٹ نہ چھوڑیں, ابھی صرف اس کی ٹائمنگ آگے پیچھے کر لیں. جیسے اگر آپ صبح مارننگ میں اٹھ کے سگریٹ پہلا پیتے ہیں ناشتے سے پہلے, تو ناشتے کے بعد پینا شروع کر دیں. آپ دوپہر کے کھانے سے اگر پہلے پیتے ہیں یا بعد میں پیتے ہیں تو پہلے پینا شروع کر دیں. اسی طرح اگر آپ کو رات کو سگریٹ پی کے سونے کی عادت ہے تو اس کو آپ کوئی 2 گھنٹے پہلے کر لیں. تو پہلے آپ تھوڑا ٹائم چھیڑ کے دیکھیں کہ آپ کیا اس ٹائم کو کمفرٹیبلی کر لیں گے. تھوڑا ٹائم ادھر ادھر کرنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شروع میں تھوڑی انگزائٹی ہوتی ہے, لیکن کچھ دن جب آپ اس کو کرتے رہتے ہیں, ٹائم کے ساتھ تھوڑا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ تھوڑا کمفرٹ فیل کرنا آپ نے شروع کر دیا, اور اب آپ اگر سگریٹ جو ہے وہ کھانے سے پہلے پی لیں بعد کی بجائے تو اس سے کوئی خاص آپ کو فرق نہیں پڑتا. تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر 20 سگریٹ روز کے پیتے ہیں, وچ مینز اے پیک, تو پھر آپ 19 کی طرف جائیں کہ پورے دن میں 20 کی بجائے آپ 19 سگریٹ پہ چلے جائیں. ہفتہ ڈیڑھ اسی کے ساتھ آپ رہیں, سٹک کریں اسی کے ساتھ. جب آپ کو لگے کہ آپ کو یہ انگزائٹی 19 سگریٹ بھی آپ کی تسلی کر دیتے ہیں تو پھر 18 پہ چلے جائیں. پھر اسی طرح سے گریجولی آپ ریڈیوس کرتے ہوئے کبھی ٹائم کو اوپر کیا, کبھی نیچے کیا, کبھی سگریٹ کی تعداد کم کر دی, اور جب کوئی کم سگریٹ رہ جائیں تو کبھی ایک دن سکپ کیا, ایک دن پھر پی لیا, پھر ایک دن سکپ کیا, پھر ایک دن پی لیا, پھر 2 دن سکپ کیا, پھر تیسرے دن پی لیا. سو گریجولی ایسے کرتے کرتے آپ اس کام کو کریں گے, اس پروسیس میں سے نکلیں گے. لیکن اگر سگریٹ چھوڑنا ہے, چین اسموکنگ چھوڑنی ہے, تو یہ کوئی 6 ماہ سے 8 ماہ کا پروجیکٹ ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہی سارے سٹیپس اگر آپ فالو کریں گے تو پھر آپ ایک دن کامیابی سے یہ کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں آپ سگریٹ چھوڑ دیں تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے. بالکل, اس میں پھر آپ کو بہت سارے وڈرول جو کہ جسمانی ہے, سائیکولوجیکل وڈرولز کافی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات آپ کو چیز آپ سوچ رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, پھر آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ماچس کی ڈبیا یا لائٹر تک پہنچے گا, آپ اس سے کھیلنا شروع کریں گے. پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ سگریٹ پکڑتے ہیں, سگریٹ سے وہ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ سوچنا چاہتے ہیں, اور پھر لٹ کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگتا. ایونچولی آپ سگریٹ لٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا تو پھر اگلا سٹیپ پینا ہی ہے. سو تھوڑا تھوڑا چنکس میں کام کرنا شروع کریں. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ ٹیک اپ کریں تو خود کو کامیابی کے لیے تیار کریں. کامیابی ہمیشہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانے سے ملتی ہے, چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنے میں, چھوٹے سٹیپس کے بعد اپنے آپ کو کمفرٹیبل بنانے میں آپ کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دم سے ہی کوئی چیز کر لیں تو پھر آپ اپنے آپ کو فیلئر کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور جتنے زیادہ اٹیمپٹس آپ فیلئر کی بناتے ہیں
اتنی آپ کی سیلف اسٹیم بھی لو ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کام کو آپ ہوپلیسنس کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ اس کام کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اٹیمپٹ کرنے سے بھی کانوں کو ہاتھ لگانے کی طرف جاتے ہیں۔ بلکہ عموماً ہمارے کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھا، کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی 2-4 طریقوں کو ہی درجنوں مرتبہ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ سو جب کسی ایک کام کو کرنے سے نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اختیار کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ 2-4 کاموں کو ہی بار بار ریپیٹیشن کرتے رہیں گے ان کی، اور آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن آپ لگے رہیں گے، تو نتیجہ تو پھر اس میں نہیں نکلنا۔ پانی میں اگر آپ مدھانی ڈال لیں گے تو پھر اس میں سے کبھی بھی مکھن نہیں نکلے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے بڑی شاندار معلومات ایکسچینج کی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے پھر درخواست ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہیں آپ کومنٹ کے ذریعے ہمیں وہ سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے کوسچنز کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔